आरजू, आज तुम कॉलेज मत जाओ। जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आरजू जो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, उसे तैयार होते देखकर सादिया बेगम ने परेशान लहजे में कहा था। आरजू ने सुनहरी बालों की पोनी बनाते हुए आईने में नजर आते अपनी माँ के अक्स की जानिब देखा था। अम्मी, आप परेशान क्यों होती हैं? मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, बुखार भी ख़त्म हो चुका है। आज मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। आज मेरा बहुत अहम टेस्ट है, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं कॉलेज चली जाऊंगी। आरजू ने नरम लहजे में अपनी माँ को यकीन दिलाया था। सादिया बेगम कुछ देर तक तो खामोशी से आरजू की जानिब देखती रही और फिर उसके कमरे से निकलकर किचन की जानिब बढ़ गई, मगर अभी भी उनका ध्यान आरजू में ही अटका हुआ था। किचन में आकर उन्होंने चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया और फ्रिज से पराठों के लिए आटा निकालने लगी। वो जानती थी कि आरजू सुबह नाश्ते में लाजमी पराठा खाती है, इसलिए वो उसके लिए जल्दी जल्दी नाश्ते का इंतज़ाम करने लगी थी। आरजू तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आई तो अपना पसंदीदा नाश्ता देखकर उसका चेहरा खिल उठा था। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी थी। उसे तेजी से नाश्ता करते देखकर सादिया बेगम ने उसे टोका था। आरजू, आराम से नाश्ता करो बेटा। अम्मी, बाबा और भाई चले गए क्या? आरजू ने नाश्ता करते हुए सर उठाकर उनसे पूछा था। हाँ, वो दोनों तो सुबह ही निकल गए थे। कह रहे थे कि कुछ अहम काम है, इसीलिए उन लोगों को जल्दी जाना पड़ रहा है। सादिया बेगम ने उसे तफसील बताई और खुद भी उसके सामने आकर बैठ गई। अम्मी, मुझे लग रहा है कि आपको घर में अकेले रहने से डर लग रहा है, जब भी आप मुझे अपने साथ रोक रही हैं। आरजू ने सादिया बेगम की जानिब देखते हुए शरारती लहजे में कहा तो सादिया बेगम ने उसे मसनूई गुस्से से घोरा था। जब तुम दोनों बहन भाई स्कूल जाते थे ना, जब भी मैं घर में अकेली ही रहती थी। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। और वैसे भी तुम दोनों बहन भाई जब घर होते हो तो सिर्फ पूरा घर फैला कर ही रखते हो। सादिया बेगम ने एक बार फिर उसे तेजी से खाते देखकर टोकना चाहा, मगर खामोश हो गई थी, क्योंकि वो भी जानती थी कि उसे कॉलेज जाने से देर हो रही है और अगर वो नाश्ता भी कर रही है तो ये गनीमत है, वरना तो वो अक्सर घर से बगैर नाश्ता किए ही निकल जाती थी। आरजू नाश्ता करके घर से निकल गई थी। सादिया बेगम का आज किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। जाने क्यों वो बार बार दरवाजे के जानिब देख रही थी। हालांकि अभी आरजू को गए महज कुछ ही वक्त हुआ था, मगर सादिया बेगम कई बार दरवाजे के चक्कर लगा चुकी थी। उनका तो आज खाना बनाने का भी दिल नहीं किया था, वरना वो सुबह ही खाना बना लिया करती थी, मगर आज वो कुछ कर नहीं पा रही थी। आखिरकार 11 बजे उन्होंने आरजू को फ़ोन किया था। आरजू उसी वक्त अपनी क्लास से निकल रही थी। सादिया बेगम का फ़ोन आते देखकर वो ग्राउंड में चली आई और उनका फ़ोन उठा लिया। जी अम्मी, खैरियत? आपने इस वक्त फ़ोन किया? आरजू ने अपना बैग रखते हुए पूछा। हाँ, सब ठीक है, बस तुम्हारा पूछने के लिए फ़ोन किया था। पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी हो रही है, मेरा दिल नहीं लग रहा। ऐसा करो, तुम आज जल्दी आ जाना। सादिया बेगम ने फ़ोन के पार आरजू से कहा था। अम्मी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी आप जानती हैं, मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है और अभी मेरा एक बहुत अहम लेक्चर है, जिसकी वजह से मैं जल्दी नहीं आ सकती। आरजू ने नरम लहजे में सादिया बेगम को समझाया था। लेकिन आरजू, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं बहुत परेशान हूँ, बस मैं कुछ नहीं जानती, तुम जल्दी घर आ जाओ। अच्छा ठीक है अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं जल्दी घर आने की कोशिश करती हूँ। अब मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ, वरना मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा। जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है मैं आपको फ़ोन करती हूँ और जल्द ही घर आती हूँ। सादिया बेगम को तफसील से सारी बात समझाकर आरजू फ़ोन बंद करके अपनी क्लास के जानिब चली गई। क्लास में भी उसे बार बार सादिया बेगम का ही ख्याल आ रहा था। अब तो उसका भी कॉलेज में दिल नहीं लग रहा था। जैसे तैसे वो क्लास ख़त्म करके बाहर आई और फिर उसने सादिया बेगम को फ़ोन किया। कहाँ रह गई हो आरजू? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ।
سعدیہ بیگم فون اٹھاتے ہی اس پر غصہ ہوئی تھی۔ جی امی، بس میں آ رہی ہوں، یہی بتانے کے لیے میں نے آپ کو فون کیا تھا۔ اور ہاں پلیز کھانا تیار رکھیے گا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ہاں ہاں کھانا تیار ہے، تم جلدی آ جاؤ بس۔ سعدیہ بیگم نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا تھا اور آرزو کے لیے کھانا تیار کرنے چلی گئی تھی۔ آج انہوں نے آرزو کے لیے دال چاول بنائے تھے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آرزو کو دال چاول کتنے پسند ہیں۔ سعدیہ بیگم اس کے لیے کھانا تیار کر کے نکال چکی تھی، مگر اب تک آرزو کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ سعدیہ بیگم کی نظریں دروازے پر ٹکی تھیں۔ اب تو انہیں ہال اٹھنے شروع ہو چکے تھے۔ وہ کچن سے دروازے تک جانے کتنے ہی چکر لگا چکی تھیں۔ ان کا دل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بے قرار ہوتا جا رہا تھا۔ آرزو کالج سے نکل آئی تھی، حالانکہ ابھی کالج کی چھٹی نہیں ہوئی تھی، مگر سعدیہ بیگم کے اصرار کی وجہ سے وہ جلدی گھر جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کالج سے نکل کر سڑک پر آ گئی اور گھر جانے کے لیے بس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ویسے تو روز ہی اس کے بھائی یا بابا میں سے اسے کوئی لینے آتا تھا، مگر وہ دونوں صبح ہی کسی ضروری کام سے نکلے ہوئے تھے، اس لیے آج اسے لینے نہیں آ سکے تھے۔ وہ بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ دھوپ کی شدت سے اس کے گال گلابی پڑ گئے تھے، سنہری بال مزید سنہری ہو کر چمکنے لگے تھے، سنہری آنکھیں بھی دھوپ کی شدت سے جگمگا رہی تھیں، مگر وہ بھوک اور گرمی سے نڈھال بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اللہ پاک بس جلدی سے بھیج دے، اب تو میں یہاں کھڑی کھڑی تھکنے لگی ہوں۔ آرزو نے دل میں شدت سے دعا کی تھی۔ پسینے کی ننھی ننھی سی بوندیں اس کے ماتھے پر چمک رہی تھی۔ آرزو نے ارد گرد دیکھا مگر آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بس کا انتظار کرتے کرتے کالج سے کافی دور نکل آئی تھی۔ اسی اثنا میں ایک کالے رنگ کی بیش قیمت گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی کے ٹائر زور سے ٹکرائے تھے۔ آرزو نے ڈر کے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ حیرانی سے اس گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتی، اسی اثنا میں گاڑی میں سے 2 نقاب پوش سیاہ کپڑوں میں برآمد ہوئے اور تیزی سے آرزو کی جانب بڑھے تھے۔ آرزو انہیں دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ان لوگوں نے آرزو کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس کے منہ پر نشہ آور رومال رکھ دیا۔ آرزو کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ان لوگوں نے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ آرزو کچھ خوف کے مارے اور کچھ نشہ آور رومال سونگھنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اس قدر صدمے میں گئی تھی کہ وہ مزاحمت بھی نہیں کر سکی تھی۔ ان لوگوں نے آرزو کے بے ہوش ہوتے ہی اس کو پچھلی سیٹ پر ڈالا اور تیزی سے گاڑی آگے بھگا لے گئے۔ آرزو پچھلی سیٹ پر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ آرزو کچھ بھی کر نہیں سکی تھی اور نہ ہی وہاں کسی کو پتہ چلا کہ یہاں سے کوئی لڑکی اغوا ہوئی ہے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ جس وقت آرزو کو یہاں سے اغوا کیا گیا، جس وقت آرزو اغوا ہوئی، اس وقت دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ آرزو کا موبائل اس کے بیگ میں ہی موجود تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ اسی اثنا میں اس کا موبائل بجنے لگا۔ ان دونوں آدمیوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر وہ پل بھر میں ہی سمجھ گئے تھے کہ آرزو کے بیگ میں رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ ایک آدمی نے سیٹ کے نیچے پڑا ہوا اس کا بیگ اٹھایا اور اس میں سے موبائل ڈھونڈنے لگا۔ چند ہی لمحوں کے بعد اس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا تھا۔ موبائل کی اسکرین پر امی کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اس آدمی نے آرزو کا موبائل ہی بند کر دیا اور واپس اسی کے بیگ میں رکھ کر بیگ سیٹ کے نیچے ہی پھینک دیا تھا۔ اس وقت دوپہر کا 1 بج رہا تھا اور اب شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ گاڑی شہر سے باہر کسی دوسرے مقام کی جانب جا رہی تھی۔ آرزو اب بھی بے ہوش پڑی تھی۔ ویسے لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، باس کا دل بھی اتنی معصوم اور حسین لڑکی پر آیا ہے۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھے نقاب پوش آدمی نے آرزو کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے انتہائی خباثت سے کہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار گھوم کر آرزو کے چہرے پر جا رہی تھیں۔ آرزو کے بالوں کی پونی ڈھیلی ہو کر
اس میں سے چند لٹیں نکل کر اس کے چہرے کی اطراف میں پھیل گئی تھیں، جس سے اس کا حسن مزید دو-آچھا ہو رہا تھا۔ اپنی نظروں کو سنبھال لے تو، جانتا ہے اگر باس کو اس بات کا علم بھی ہو گیا تو وہ تیرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ڈرائیونگ کرتے شخص نے ساتھ بیٹھے اپنے ساتھی کو ڈراتے ہوئے کہا، تو وہ شخص یکدم ہی سیدھا ہوا، جیسے اس کا باس اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ اس کے اس طرح سے ڈرنے پر اس کے ساتھی کا کہا گونجا تھا۔ گاڑی مطلوبہ مقام پر پہنچ چکی تھی۔ گھر کے اندر سے کام کرنے والی فیمیل سٹاف کو بلایا گیا تھا اور وہ دونوں آرزو کو گھر کے اندر لے گئی تھی۔ آرزو ابھی تک بے ہوش تھی۔ یار یہ تو لڑکی ابھی تک بے ہوش ہے، اب تک تو اسے ہوش میں آ جانا چاہیے تھا۔ اس میں سے ایک شخص نے آرزو کو بے ہوش دیکھ کر کہا تھا، لگتا ہے یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی ڈر گئی ہے، ورنہ اتنی ڈوز تو ہم نے اسے نہیں دی تھی۔ وہ دونوں آپس میں ہی باتیں کر رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ وہ کسی دوسری لڑکی کو اٹھا کر لے آئے ہیں، اور جب ان کے باس کو یہ بات پتہ چلے گی تو ان دونوں کا کیا حشر ہوگا۔ دوسری جانب سعدیہ بیگم گھر کے دروازے میں کھڑی آرزو کا انتظار کر رہی تھی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے 2 بج گئے تھے اور اب تک آرزو کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب تو ان کا دل بھی بار بار ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ انہوں نے آرزو کے موبائل پر کال کی، بیل جا رہی تھی، مگر پھر کچھ دیر بعد اس کا موبائل ہی بند ہو گیا اور اب تو اس کا موبائل بند آ رہا تھا، یہاں تک کہ 2 بج گئے تھے اور پھر 3 بھی بج گئے۔ آرزو کی ان سے 1 بجے کے قریب بات ہوئی تھی، جب آرزو نے ان سے کہا تھا کہ وہ کالج سے نکل رہی ہے، اور اب 3 بجنے کو آئے تھے۔ آرزو کا موبائل بھی بند جا رہا تھا، اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر کار سعدیہ بیگم نے اپنے شوہر اور بیٹے کو فون کیا تھا اور انہیں بتایا کہ آرزو اب تک کالج سے گھر نہیں لوٹی، تو وہ دونوں اپنے کام سے دوڑے دوڑے گھر آئے تھے۔ مدثر صاحب آتے ہی سعدیہ بیگم پر بری طرح سے غصہ ہو رہے تھے۔ جب میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آج آرزو کو کالج نہیں جانے دینا، تو آپ نے اسے منع کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ بھی جانتی ہیں وہ اکیلے کبھی گھر سے باہر نہیں گئی، ہمیشہ میں یا فرحان اسے کالج چھوڑتے ہیں اور لینے بھی جاتے ہیں۔ مدثر صاحب غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ میں نے آرزو کو کالج جانے سے منع کیا تھا، مگر اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ کہہ رہی تھی کہ آج اس کا بہت اہم ٹیسٹ ہے، جب ہی میں نے اسے جانے دیا تھا۔ سعدیہ بیگم مسلسل رو رہی تھی۔ مدثر صاحب اور فرحان آرزو کے کالج جا کر اس کا پتہ کر آئے تھے۔ چوکیدار کے مطابق آرزو 1 بجے ہی کالج سے نکل آئی تھی، مگر وہ گھر نہیں پہنچی تھی۔ آرزو کے گھر میں قیامت برپا تھی۔ فرحان جگہ جگہ آرزو کو ڈھونڈتا ہوا پھر رہا تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی مگر آرزو اب تک لاپتہ تھی۔ آرزو کی دوستوں کو بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ آرزو 1 بجے ہی کالج سے نکل چکی تھی، مگر وہ کہاں چلی گئی تھی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اب تو فرحان بھی تھک ہار کر گھر آ گیا تھا۔ مدثر صاحب بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ سعدیہ بیگم مسلسل رو رہی تھی۔ کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ لوگ دوپہر سے لے کر اب تک آرزو کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ آرزو ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کو انہوں نے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ فرحان میری بچی کو ڈھونڈ کر لا دو، جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ اس نے مجھ سے فون پر بات کی تھی تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے بہت بھوک لگی ہے، وہ گھر آ کر کھانا کھائے گی۔ پتہ نہیں میری بچی نے اب تک کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ سعدیہ بیگم روتے ہوئے مسلسل فرحان سے التجا کر رہی تھی، مگر فرحان نے اسے ہر جگہ ڈھونڈ لیا تھا، لیکن اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بلکہ اسے تو لوگوں کی طرح طرح کی باتیں بھی سننے کو ملی تھی۔ کوئی اسے مشورہ دے رہا تھا کہ وہ پولیس کے پاس رپورٹ لکھوا دے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ آرزو کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ ساری باتیں کسی خنجر کی مانند فرحان کے دل میں وار کر رہی تھی۔ فرحان سرخ نظروں سے بیٹھا ہوا دروازے کو تک رہا تھا۔ شام تک پورے خاندان میں آرزو کے غائب ہونے کی خبر پھیل چکی تھی۔ ہر کوئی ان کے گھر آ رہا تھا۔ آرزو کے چچا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آرزو جب اپنی مرضی سے کالج سے نکلی تھی تو لازمی وہ کسی لڑکے کے ساتھ ہی گئی ہے۔
یہ سن کر سعدیہ بیگم کانپ اٹھی تھیں۔ انہوں نے احتجاجاً اپنے دیور کی جانب دیکھا اور ان سے کہا کہ میری آرزو ایسی نہیں ہے، وہ مجھے بتائے بغیر آج تک کہیں نہیں گئی۔ میری بچی سارا دن میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، آپ کیسے میری بچی پر الزام لگا سکتے ہیں؟ سعدیہ بیگم اپنی بیٹی کے لیے یہ الفاظ سن کر تڑپ ہی تو اٹھی تھیں۔ مدثر صاحب سب کی باتیں سن رہے تھے مگر بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی سوچنے سمجھنے کی حس کو گنوا بیٹھے ہیں۔ آرزو کی پھپھو نے تیز لہجے میں سعدیہ بیگم کو دیکھ کر کہا کہ بھابھی برا مت ماننا، مگر آپ نے اور بھائی صاحب نے اپنی بیٹی کو بہت آزادی دے رکھی تھی۔ یہ اسی آزادی کا نتیجہ ہے جو آرزو آپ لوگوں کے چہرے پر کالک مل گئی ہے۔ فرحان کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئی تھیں تو سعدیہ بیگم نے حیرت سے اپنی نند کی جانب دیکھا تھا جو اپنے بیٹے کا رشتہ آرزو سے کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے وہ ان کے گھر کی کئی چکر لگا چکی تھیں، اور اب وہ یوں بھری محفل میں بیٹھ کر آرزو کے کردار پر کیچڑ اچھال رہی تھیں۔ میری بچی ایسی نہیں ہے، خدا کے لیے آپ لوگ ایسی باتیں مت کریں، میری بچی کے ساتھ لازمی کوئی حادثہ ہوا ہے۔ فرحان تم گھر میں کیوں بیٹھے ہو؟ میری بچی مجھے ڈھونڈ کر لا دو۔ سعدیہ بیگم فرحان کے بازو جھنجھوڑتے بری طرح سے رونے لگی تھیں۔ انہیں اس طرح سے روتے دیکھ کر فرحان بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ امی میں کوشش کر رہا ہوں، جلد ہی آرزو مل جائے گی، آپ پریشان مت ہوں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ فرحان نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی مگر ان کا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ ان کی بیٹی انہیں چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ لازمی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوا ہے، اور یہی سوچ کر ان کا دل کانپ کر رہ جاتا تھا۔ کوئی بھی ان کا ڈر نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہاں سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں لگے تھے۔ آرزو کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں۔ یہ سب کچھ سن کر گھر کے تینوں مکین اپنی ہی نظروں میں گرتے جا رہے تھے۔ وہ کس کس کو پکڑ کر یقین دلاتے کہ ان کی آرزو ایسی نہیں ہے۔ اس بنگلے کی پہلی منزل کے کمرے میں آرزو بے ہوش پڑی تھی۔ وہ کمرہ بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کی ہر چیز سفید رنگ کی تھی، فرنیچر سے لے کر پردے تک اس کمرے میں رہنے والے کے ذوق کا ثبوت تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا، باہر رات اتر آئی تھی۔ آرزو نرم و ملائم بستر پر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ بالکنی کا دروازہ بھی اس وقت بند تھا۔ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی جس کی وجہ سے کمرے میں بھی خنکی بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ اس کمرے کے برابر والے کمرے میں بیٹھا غزنوی شراب کی بوتل منہ سے لگائے ہوئے تھا۔ کرن نے اس سے بے وفائی کی تھی، اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ جب ہی اس نے کرن کو سبق سکھانے کے لیے اپنے آدمیوں کے ذریعے سے اسے اٹھوا لیا تھا، اور اب وہ اس کے کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ کرن وہی لڑکی تھی جس سے غزنوی کو پہلی بار محبت ہوئی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ کرن محض لالچ کی وجہ سے اس کے ساتھ ہے۔ کرن ایک انتہائی شاطر لڑکی تھی۔ وہ کافی مدت تک غزنوی کو بے وقوف بناتی رہی تھی، اس کی دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹتی رہی تھی، اور اب جب اسے غزنوی سے بہتر کوئی مل گیا تھا تو اس نے غزنوی کو چھوڑ دیا تھا، اور یہ بات غزنوی کی برداشت سے بالکل باہر تھی۔ اس نے کرن کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ کرن غزنوی کے آفس کی ایک معمولی سی امپلائی تھی۔ غزنوی نے اسے زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا تھا، اور کل رات غزنوی نے اسے کسی دوسرے مرد کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے دیکھا تھا۔ غزنوی اپنی جگہ ساکت سا رہ گیا تھا۔ کافی دیر تک تو وہ اپنی آنکھوں پر بھروسہ ہی نہیں کر سکا تھا کہ کرن اسے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے جب کرن کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کو دیکھ کر بھی کرن کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ غصے کے مارے غزنوی کے دماغ کی رگیں پھول گئی تھیں، اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ کرن تم اس حالت میں اس آدمی کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ غزنوی نے اپنے غصے کو قابو میں کرتے ہوئے کرن سے پوچھا۔ کرن نے غزنوی کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور پھر اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا۔
وہ آدمی بھی کرن کے انتہائی قریب کھڑا تھا۔ غزنوی، اب میرا تم سے دل بھر گیا ہے۔ میں خود تم سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اب جب تم نے مجھے میری محبت کے ساتھ دیکھ لیا ہے تو اب میں تم سے کیا چھپاؤں؟ ہم دونوں کے درمیان جو تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ میں اب کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ میں مزید تمہارے ساتھ یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی۔ کرن نے غزنوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہوئے بے وفائی کی ساری حدیں پار کر گئی تھی۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ غزنوی نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا بھی جھجک اور شرم نہیں تھی۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ غزنوی کے ساتھ کتنا غلط کر رہی تھی۔ غزنوی سرخ نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ غزنوی کا پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا تھا۔ اس کو بہت سا وقت لگا تھا خود کو یہ یقین دلانے میں کہ وہ ایک لڑکی کے ہاتھوں مات کھا چکا تھا۔ کرن دوسرے آدمی کا ہاتھ تھامے وہاں سے جا چکی تھی۔ غزنوی کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا، حالانکہ اس کے ماں باپ نے اسے کتنی ہی بار کہا تھا کہ کرن ٹھیک لڑکی نہیں ہے، وہ اس سے دور رہے، مگر اس نے اپنے ماں باپ کی ایک بات نہیں سنی تھی، اور جیسا کرن کہتی گئی وہ ویسا ہی کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی دور ہو گیا تھا، اور آج کرن اسے اس کا مقام جتا کر چلی گئی تھی۔ غزنوی کو اس بات کا احساس بہت شدت سے ہوا کہ وہ کرن کے لیے محض وقت گزاری کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کرن نے اسے ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کیا تھا، اور جب کرن کو غزنوی سے بہتر کوئی اور مل گیا تھا تو اس نے غزنوی کو چھوڑنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ یہ بات غزنوی کی انا پر کاری ضرب بن کر لگی تھی۔ وہ اپنے اس بنگلے پر چلا آیا تھا۔ اس نے آج تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، مگر کل رات سے اب تک جانے وہ شراب کی کتنی بوتلیں پی چکا تھا، مگر پھر بھی اس کے جلتے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ جب تک وہ کرن کو سبق نہیں سکھا دیتا وہ سکون سے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ وہ ہر صورت کرن سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ کل رات جس طرح سے کرن نے اسے سب کے سامنے بے عزت کیا تھا، یہ بات غزنوی کی برداشت سے بالکل باہر تھی۔ اس نے اپنے 2 آدمیوں کو کرن کو اغوا کرنے کے لیے بھیج دیا، اور شام میں ہی اسے خبر مل گئی تھی کہ وہ لوگ کرن کو اغوا کر کے یہاں لے کر آ گئے ہیں، جسے وہ مسلسل شراب پی رہا تھا۔ اور اب جب رات گہری ہونے کو آئی تھی وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ وہ کرن کو برباد کر دینا چاہتا تھا۔ اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ غلط کر رہا ہے، مگر وہ اپنے ضمیر کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ضمیر کو سلا دیا تھا۔ غزنوی اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو نیم اندھیرے میں اس کی نظر بیڈ پر لیٹے ہوئے وجود پر پڑی تھی۔ وہ اس وقت اس قدر نشے میں تھا کہ وہ پہچان ہی نہیں سکا تھا کہ اس وقت اس کے بستر پر کرن نہیں بلکہ کوئی اور موجود ہے۔ غزنوی چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کے دروازے کو لاک لگا دیا۔ کمرے کا دروازہ سوائے غزنوی کے فنگر پرنٹ کے کسی اور چیز سے نہیں کھل سکتا تھا۔ آرزو کو ہلکا ہلکا ہوش آ رہا تھا۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی اپنے سر کو تھاما تھا۔ اس کے سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کی نظریں چھت سے ٹکرائی تھیں۔ ابھی تک آرزو کو اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ کہاں اور کیوں موجود ہے۔ آرزو نے گردن گھمائی تو کمرے میں نیم اندھیرا چھایا تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ آنکھیں کھولے یوں ہی لیٹی رہی۔ اس کی نظر اب تک غزنوی پر نہیں پڑی تھی۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں سلب ہو چکی تھیں۔ یکدم ہی غزنوی کے قدم لڑکھڑائے اور دروازے کے پاس رکھا قیمتی گلدان گر کر چکنا چور ہو گیا۔ آرزو یکدم ہی اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی اور حیرت سے نیم اندھیرے میں اپنے سامنے کھڑے اجنبی شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اسے پل بھر میں ہی سب کچھ یاد آ چکا تھا کہ کس طرح سے دوپہر میں بس کا انتظار کرتے ہوئے کالے رنگ کی گاڑی میں 2 آدمی اس کے پاس آئے تھے اور اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ لمحوں میں آرزو کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ وہ کسی اجنبی جگہ پر موجود تھی۔ وہ لمحوں میں ہی پتھر کی مورت بنی تھی۔ اس کے اعصاب تن سے گئے تھے۔ سنہری آنکھیں پل بھر میں ہی سیاہ ہوئی تھیں۔ لمبے سنہری بال
کھل کر اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا۔ غزنوی لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ غزنوی کی آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر اسے ہر حال میں اپنا بدلہ لینا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب چلا آیا۔ آرزو سانس روکے غزنوی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی غزنوی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ انجان شخص کون ہے اور اسے یہاں کیوں لے کر آیا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ مجھ سے بے وفائی کر کے تم اس شخص کے ساتھ سکون سے رہو گی؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ جس طرح سے تم نے مجھے برباد کیا ہے، میں تمہیں بھی برباد کر دوں گا۔ غزنوی نے آرزو کی جانب جھکتے اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے دماغ پر نشہ اس قدر حاوی ہو گیا تھا کہ وہ پہچان ہی نہیں سکا تھا کہ اس کے سامنے کرن نہیں بلکہ کوئی اور لڑکی موجود ہے۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی ہوں۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ آرزو کو اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تھے۔ غزنوی نے اس کا جبڑا اتنی شدت سے بھینچا ہوا تھا کہ آرزو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ڈرامہ بند کرو۔ پہلے مجھے پیار میں دھوکہ دیا اور اب مجھ سے جھوٹ بولتی ہو کہ مجھے نہیں جانتی۔ غزنوی نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ آرزو کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہاں سے جانے دو، میں تمہیں نہیں جانتی۔ آرزو بیڈ سے اتر کر دروازے کے جانب بڑھی۔ غزنوی نے ایک جست میں اسے پاؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ پہلے مجھ سے پیار کا ڈرامہ کیا اور جب مجھ سے دل بھر گیا تو کسی اور آدمی کے پاس چلی گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اس غلطی کے لیے معاف کر دوں گا؟ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ غزنوی نے آرزو کو بیڈ پر پٹختے ہوئے کہا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری عزت کو اپنی عزت سمجھا، کبھی تمہیں میلی نظر سے نہیں دیکھا۔ تمہارے لیے اپنے ماں باپ تک سے لڑ گیا میں۔ ان کے پاؤں پڑ گیا تھا کہ وہ تمہارے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ تم نے کتنی ہی بار مجھے موقع دیا کہ میں تمہاری عزت سے کھیل جاؤں، مگر ہر بار میں نے اپنے قدم روکے تھے، کیونکہ تمہاری عزت سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ مگر میں بھی کتنا بے وقوف تھا، جانتا ہی نہیں تھا کہ تم جیسی لڑکی کے پاس عزت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ غزنوی نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اپنی شرٹ ایک جانب اچھالی تھی اور بیڈ کی جانب اپنے قدم بڑھائے تھے۔ آرزو کا سانس تک رک گیا تھا۔ وہ حیرت سے غزنوی کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے تو کبھی بھی غزنوی کو دیکھا تک نہیں تھا، تو وہ اس سے یہ باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آرزو کا سر چکرا کر رہ گیا تھا، اور پھر جب غزنوی نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تو آرزو ساکت سی رہ گئی۔ وہ اپنا رونا دھونا سب بھول گئی تھی۔ غزنوی بالکل اس کے قریب چلا آیا تھا۔ اس نے آرزو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب گھسیٹا تھا۔ آرزو اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے آرزو کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ نازک سی آرزو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ اس نے اپنی بھاری ہتھیلی سے آرزو کا منہ بھی بند کر دیا تھا تاکہ آرزو چیخ نہ سکے، یہاں تک کہ وہ اس پر حاوی ہونے لگا۔ آرزو نے شدت سے اس لمحے پر اپنے مر جانے کی دعا کی تھی، اور اسی لمحے غزنوی کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ آرزو کے وجود پر غزنوی کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی اور غزنوی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر آرزو کے برابر میں ہی گر پڑا تھا۔ آرزو ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ حیرت سے اس انجان شخص کو دیکھ رہی تھی جو جانے اس سے کیسی باتیں کر رہا تھا۔ غزنوی کی ایک بھی بات آرزو کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ آرزو تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کی سمت بھاگی، مگر دروازہ لاک تھا۔ آرزو نے دروازہ کھولنے کی لاکھ کوشش کی، مگر دروازہ نہیں کھل سکا۔ آرزو کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کہاں سے لاک ہے اور اندر سے کیوں نہیں کھل رہا۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ دروازہ غزنوی کے فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے۔ جب کافی دیر تک دروازہ نہیں کھلا تو آرزو نے زور زور سے دروازے کو بجانا شروع کر دیا۔ سارے ملازموں کے کانوں میں دروازہ بجانے کی آوازیں جا رہی تھیں، مگر سبھی ملازم کان لپیٹے ہوئے تھے۔ آخر کار تھک ہار کر آرزو بالکنی کے دروازے کی جانب بڑھی۔
वो दरवाज़ा भी लॉक था। अब आरज़ू अपना सर पकड़ कर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले। उसे अपने माँ बाप, अपने भाई का ख्याल आया। वो अब तक घर नहीं पहुँची थी, वहाँ सबका क्या हाल हो रहा होगा। उसने अपने बैग की तलाश में नज़रें दौड़ाई, मगर उसका बैग भी इस कमरे में नहीं था, बल्कि उसका बैग अब तक उसी गाड़ी की सीट के नीचे पड़ा था। आरज़ू थक हार कर बुरी तरह से रोने लगी थी। वो चीख रही थी, दरवाज़ा बजा रही थी, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे डर था कि कहीं गजनवी को होश ना आ जाए। पूरी रात वो इसी तरह कमरे में फिरती रही। आरज़ू अपना सर थाम कर वहीं बैठ गई। रात धीरे धीरे सिरक रही थी। सुबह का उजाला नमोदार हो रहा था। आरज़ू बेड के एक कोने में सिमटी सिमटी सी बैठी थी और मुसलसल रो रही थी। कमरे में सूरज की रोशनी फैली तो गजनवी की आंख खुली। आंख खुलते ही उसे रात का मंजर याद आया। उसने सर उठाकर बेड के कोने में सर झुकाए बैठी आरज़ू की जानिब देखा और फिर एक झटके में खींचकर उसे अपने सीने पर गिराया था। अगले ही लम्हे उसकी नींद भप से उड़ी थी। उसके सामने किरण नहीं बल्कि कोई और लड़की मौजूद थी, जिसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। सुनहरी आंखें सूरज की रोशनी में मजीद सुनहरी लग रही थी। गजनवी ने उसे एक झटके से खुद से दूर किया था। कौन हो तुम? गजनवी ने हैरत से आरज़ू से सवाल किया। उसका सवाल सुनकर आरज़ू फूट फूट कर रोने लगी और उसे सारी बात बता दी। गजनवी अपना सर थाम कर बैठ गया। उसके आदमी गलत फहमी में किरण की जगह किसी और को उठा कर ले आए थे और वो लड़की सारी रात उसके साथ इसी कमरे में बंद रही थी। उसका हुलिया देकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो किसी कॉलेज की स्टूडेंट है। गजनवी ने जल्दी से फर्श पर गिरी हुई अपनी शर्ट उठाकर पहनी और आरज़ू से कहा कि तुम अपना हुलिया ठीक करो और नीचे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। गजनवी का दिमाग चकरा कर रह गया था और सरत से कमरे से निकल गया था। गजनवी ने उन दोनों आदमियों को अपने सामने बुलाया और उन पर बुरी तरह से बरस पड़ा। वो बेचारे हैरान परेशान एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनसे गलती कहाँ हुई। उनसे यही कहा गया था कि एक लड़की ऑफिस के बाहर खड़ी है और जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ आरज़ू खड़ी थी। किरण वहाँ से जा चुकी थी। उन लोगों को पहुँचने में कुछ देर हो गई थी। किरण वहाँ से निकल गई थी और आरज़ू बस का इंतज़ार करते हुए वहाँ आकर खड़ी हो गई थी। आरज़ू नीचे आई तो सारे मुलाजिम सहमे से खड़े थे। गजनवी बुरी तरह से उन पर चीख रहा था। आरज़ू को देखकर वो खामोश हो गया और वहाँ से बाहर चला गया। आरज़ू भी उसके पीछे पीछे बाहर तक आई थी और फिर गजनवी कार का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। आरज़ू भी उसके बराबर में बैठ गई। आरज़ू की नज़र सीट के नीचे पड़ी तो उसने जल्दी से झुककर अपना बैग उठा लिया और अपना मोबाइल निकाला तो उसका मोबाइल बंद था। आरज़ू ने अपना मोबाइल ऑन किया तो उस पर उसके घर वालों की 100 के करीब मिस्ड कॉल्स थी। आरज़ू का दिल डूब कर उभरा था। गजनवी ने गौर से आरज़ू की जानिब देखा। देखो, तुम जो भी हो मुझे माफ़ कर दो। मेरे आदमियों को गलत फहमी हो गई थी। किसी और की जगह वो लोग तुम्हें उठा कर लाए थे। गजनवी ने शर्मिंदगी से आरज़ू से कहा। आरज़ू ने एक नफ़रत भरी नज़र गजनवी पर डाली मगर खामोश रही। उस वक्त इसको सिर्फ अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। आरज़ू ने उससे कुछ नहीं कहा तो गजनवी भी खामोश हो गया। वो आरज़ू की परेशानी समझ सकता था। आरज़ू कल दोपहर से गायब थी। पूरी रात अपने घर नहीं गई थी। जाने उस वक्त उसके घर वालों की हालत कैसी होगी। यही सोच सोच कर गजनवी परेशान हो रहा था। वो शुक्र कर रहा था कि वो रात को बेहोश हो गया था, वरना उससे अनजाने में क्या हो जाता। उसके लिए वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता था। अब जब वो कुछ होश में आया तो उसे अपना उठाया हुआ हर कदम गलत लग रहा था। वो अपने आप को मलामत कर रहा था कि उसे अपने इंतकाम में इतना अंधा नहीं होना चाहिए था। अगर किरण ने इसे छोड़ दिया था तो इसे भी आगे बढ़ जाना चाहिए था। पूरा रास्ता उन दोनों के दरमियान खामोशी रही, मगर उसे आरज़ू के आंसू बेइंतहा शोर मचाते महसूस हुए थे।
آخرکار ایک لمبے سفر کے بعد آرزو اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے گھر میں داخل ہوئی تو رات سے اب تک وہ لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ آرزو نے گاڑی سے اتر کر غزنوی کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غزنوی کو ہزاروں شکایتیں نظر آئی تھیں۔ آرزو کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر سبھی لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ سعدیہ بیگم تڑپ کر آرزو کی جانب بڑھی اور بے ساختہ اسے گلے سے لگا لیا۔ آرزو بھی ان کے گلے لگ کر بے آواز رونے لگی تھی۔ وہ کل رات سے اب تک اتنا رو چکی تھی کہ اب تو اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ پہلے پوچھ تو لو، تمہاری لاڈلی بیٹی کو یہ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے جو تم اسے گلے لگا رہی ہو؟ مدثر صاحب کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ سعدیہ بیگم ایک جھٹکے سے آرزو سے الگ ہوئی۔ آرزو نے ساکت سی نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا، جن کی نظروں میں اس کے لیے صرف نفرت تھی۔ آرزو کی نظریں غیر ارادی طور پر غزنوی کی جانب اٹھی۔ فرحان غصے میں غزنوی کی جانب بڑھا اور اسے کالر سے پکڑ لیا۔ پلیز میری بات سنیں، یہ سب ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرا آپ کی بیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی آپ کی بیٹی مجھے جانتی ہے۔ غزنوی نے ان لوگوں کو ساری بات بتا دی۔ آرزو سر جھکائے بس روئے جا رہی تھی اور وہ لوگ حیرت سے غزنوی کی باتیں سن رہے تھے۔ آخر میں غزنوی نے ان لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور سب سے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، یہ ساری میری غلطی ہے۔ آپ کی بیٹی بالکل بے قصور ہے۔ یہ جس طرح سے اس گھر سے گئی تھی اسی طرح سے اس گھر میں لوٹی ہے۔ یہ کہتے ہوئے غزنوی کی آنکھیں رات کا منظر یاد کرتے ہوئے شرمندگی سے جھک گئی تھیں۔ آرزو نے بھی کرب سے آنکھیں میچی تھی۔ میں کس کس کو یقین دلاؤں کہ میری بیٹی پاک دامن ہے؟ وہ پوری رات گھر سے باہر رہی ہے، یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے کہاں کہاں نہیں گیا تھا۔ ابھی سب لوگ گھر آئیں گے، طرح طرح کے سوال پوچھیں گے۔ ہم لوگ کتنے سوالوں کا سامنا کریں گے؟ ہر کوئی اس پر کیچڑ اچھالے گا، اس کے کردار پر شک کرے گا۔ میں کس کس کو جواب دیتا پھروں گا؟ کیسے سب کو یقین دلاؤں گا کہ میری بیٹی معصوم ہے، اس نے کچھ نہیں کیا؟ مدثر صاحب یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ غزنوی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا، اب اسے ہی یہ سب کچھ ٹھیک کرنا تھا۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تو اس کو ٹھیک بھی میں ہی کروں گا، غزنوی نے سپاٹ لہجے میں کہا تو آرزو نے بے اختیار ہی اس کی جانب دیکھا تھا۔ آرزو، آپ لوگوں کے پاس میری امانت ہے، میں چند دن میں اپنے ماں باپ کو آپ کے گھر لے کر آؤں گا، مجھے یقین ہے آپ لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ غزنوی اپنی بات ختم کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ آرزو دم سادے کھڑی تھی۔ سعدیہ بیگم اسے اس کے کمرے میں لے آئیں اور آرزو بالکل بے سدھ سی بیٹھی تھی اور پھر اپنی ماں کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سعدیہ بیگم اسے مسلسل چپ کروا رہی تھی، مگر اس کے دل میں اپنے بابا کی بات پیوست ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بھی اسے غلط سمجھ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے آرزو کو سنبھالا تھا اور پھر وہ کپڑے بدل کر سو گئی تھی۔ چند روز ایسے ہی گزرے تھے۔ خاندان والے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ آرزو نے اپنے کمرے سے نکلنا ہی بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے بابا اور بھائی کے سامنے آنے سے کترانے لگی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ اور پھر ٹھیک ایک ہفتے بعد غزنوی اپنے باپ کو لے کر آرزو کے گھر اس کا رشتہ لینے آ گیا۔ مدرسے صاحب نے ہاں کر دی تھی۔ انہیں اس وقت اس سے بہتر کچھ نہیں لگا تھا۔ اگر مستقبل میں آرزو کی کسی اور سے شادی ہوتی تو وہ کیسے سمجھاتی کہ وہ اس رات پاک دامن ہی گھر واپس آئی تھی۔ غزنوی اور آرزو کی شادی کے دن طے ہو چکے تھے۔ آرزو بالکل ہی خاموش سی ہو گئی تھی اور پھر وہ بیاہ کر غزنوی کے گھر آ گئی۔ غزنوی کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ آرزو نے مجبور ہو کر اس سے شادی کی ہے، اسی لیے وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ آرزو غزنوی سے کھینچی کھینچی سی رہتی تھی تو غزنوی نے بھی اسے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ غزنوی نے اپنے اور آرزو کے رشتے کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا
مگر وہ دل سے یہ چاہتا تھا کہ آرزو اسے معاف کر دے۔ وہ آرزو کا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ پھر ایک دن اس کا سامنا کرن سے ہوا۔ جس آدمی کے لیے کرن نے غزنوی کو چھوڑا تھا، وہ آدمی کرن سے سب کچھ لے کر فرار ہو گیا تھا، اور اب کرن کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ غزنوی نے کرن سے چہرہ موڑ لیا تھا۔ کرن اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر آج اس نے آرزو سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلدی گھر آئے گا، اور آرزو سے کیا وعدہ وہ کسی بھی قیمت پر نہیں توڑ سکتا تھا۔